वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। तो आज हम अपना व्लॉग करेंगे स्टार्ट। पहले तो हम इधर आए सोसाइटी में, इधर हमने बनानी थी शॉर्ट्स बनाने थे, वीडियोस बनाने थे। यहाँ पे बड़ी प्यारी सोसाइटी है हमारी। यहाँ पे कोई होता नहीं है। यहाँ पे हमारे यहाँ पे ऐसे गरीबों का बेरिया भी कहते हैं। हाँ, गरीबों का। तो हम यहाँ पे शॉर्ट्स बनाएंगे अपने यूट्यूब पे जो डालने और टिकटॉक पे भी डालने। तो वो शॉर्ट्स बनाने के बाद फिर हम अपना व्लॉग करते हैं खतरनाक वाला स्टार्ट। तो हमने शॉर्ट्स वगैरह वीडियोस बना ली थी, बड़े मजे की फनी वीडियोस हैं। और बस हम इस सोसाइटी से निकलने वाले हैं, जो कि यहाँ सफाई हो रही है। बस हम यहाँ से निकल रहे हैं और चलते मेरे घर। और सबसे बड़ी खुशखबरी, शेरियार चाय पिला रहे हैं, वो भी अपने घर में बिठा के। यार ये तो अनहोनी हो गई। तो चलते हैं फिर यार, घर पे मिलते हैं। क्या कह रहे थे बकर भाई? कल मुझे क्या करो? मुझे व्लॉग मिला। क्यों आप मेरे व्लॉग देखते हो? हाँ, अच्छे लगते हैं? हाँ, कितने अच्छे लगते हैं? बहुत अच्छे। मेरे व्लॉग देखते हो? मैंने एक व्लॉग में तुम्हें भी लिया था, वो देखा था तुमने? कैसा था? अच्छा था। दिल से बोलो ना, ऐसे अच्छा था। ये क्या है? तेज बोलो। अच्छा था। हाँ, ऐसे हुई ना बात। तो बस हम शरियार घर के अंदर आके बैठ गए थे और शरियार भाई आ चुके हैं, जो कि चाय शाय लेके। और ये हमारी छोटी बहन। अस्सलाम वालेकुम। सलाम तो करो। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ इधर आ जाओ। शरियार में क्या क्या लाए? ठीक है शरियार। लायो मलाई। मलाई नहीं डाली है चाय में, वो डाली जिसको। हाँ, और आपको तो पता नहीं मलाई क्यों नहीं पसंद। हाँ, मुझे मलाई नहीं पसंद है। इधर आ जाए बिस्मा, इधर आ जाए। ओके, इधर उधर उठ के वहां से आ जाए। यहाँ पे उठ के आओ वहां से। जल्दी आ, वो कौन सी होती है? जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ। कैपेचिनो। हाँ कैपेचिनो। क्या इधर आओ ना बिस्मा, इधर आओ। उठो, वो तो इधर आओ। कॉफी होती है। इधर बैठो, इधर आके। इसके ऊपर दिल बनाए। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और ये वो अपनी कंपनी। ये और इन दोनों की ये बहन है, लेकिन ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, बताओ तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड है ना? बताओ। ये बस हंसती रहती है, ये गूंगी। तो बस फिर हम चाय पीते हैं। ये तो अस्तगफुरुल्लाह, ये तो सबर भी नहीं करते, मलाई इन्होंने डाल दी। हम कोशिश कर रहे थे कैपेचिनो बनाने की, लेकिन ये बना के चाय लाया, उसमें मलाई डाल दिया। देखो दिल ही नहीं बना। देखो दिल ही नहीं बना। ये दिल नहीं बना। चलो साथ चाय पीते हैं, फिर मिलते हैं। ये भी है मजेदार। हाँ, हम खुद मीम बना रहे, मजेदार। तो हम लोग आ गए हैं अपने सर के ऑफिस में। ये हमारे सर का ऑफिस है, हमारे इस्लामियात के सर हैं, सर हाकिम उनका नाम है। मुफ्ती भी हैं और बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं उन्होंने, कुछ पढ़ रहे हैं। ये उनका ऑफिस है, देख सकते हैं आप। सर अभी गए हैं हमारे घर, तो हमने कहा आज सर के पास जाते हैं और थोड़ी सी गपशप लगा, बात कर लेते हैं। कुछ मसले भी थे वो भी उनसे पूछे। हाँ, अभी बातें पूछ लेते हैं। वो हमें बहुत नॉलेज देते हैं, बहुत चीजें बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ था, कि ऐसा क्या था। बहुत सारी चीजें वो हमें बताते हैं, सियासत के हवाले से भी और इस्लामी दीन के लिहाज से भी सारे सवाल वो हमें बताते हैं। तो हमारे अभी सर गए हैं बाहर किसी काम से, सर आ जाए फिर हम उससे कुछ बातें शातें करते हैं, फिर चलते हैं। चलो जी। सही है। मिराज का वाकया कैसा? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। ये पाक है वो ज़ात जो अपने एक बंदे ख़ास को जो है एक रात के मखसूस हिस्से में मस्जिद अक़सा से मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा ले गई, यानी बैतुल मुक़द्दस ले गई। तो अहले सुन्नत व जमात जो मसलक हक़ है, उनका ये अकीदा और नज़रिया है कि ये मेराज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्मानी तौर पर हुई थी। बहुत सारे फ़िरके हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेराज के बारे में उनका अकीदा और नज़रिया ये है कि ये जिस्मानी मेराज नहीं थी, ख्वाबी मेराज थी या रोहनी मेराज थी। लेकिन हमारा ये अकीदा और नज़रिया है कि मेराज कराने वाला रब्बे ज़ुल जलाल और करने वाले हुज़ूर अल्लाह के महबूब, अल्लाह ताला इस चीज़ पर कादिर है कि वो अपने महबूब को जिस्मानी तौर पर भी ले जाए, रूहानी तौर पर भी ले जाए। तो जो ये मेराज हुई थी, ये जिस्मानी मेराज थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा के अंदर अपनी बहन हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा
جو حضرت علی کی سگی بہن ہے اور حضور کی چچا داد بہن ہے، ان کے گھر پہ آرام فرما تھے. عشاء کی نماز پڑھ کے آپ آرام فرما رہے تھے، رات کے کچھ پہر گزرے تو حضرت جبرائیل 70,000 فرشتوں کے گرمٹ میں وہ حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے آگے جب دیکھا تو آپ آرام فرما رہے تھے. تو اللہ کی بارگاہ میں جبرائیل نے عرض کی کہ یا اللہ تعالیٰ محبوب تو آرام فرما رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے جبرائیل مقرب فرشتے، میں نے تمہیں کافوری ہونٹ جو دیے تھے، کافور ایک پتھر ہے جنت کا جس کے اندر قدرتی طور پر ٹھنڈک ہوتی ہے. تو یہاں پر اہل محبت ایک جملہ لکھا کہ جبرائیل کو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے تمہارے ہونٹ جو ہیں کافوری کیوں بنائے تھے؟ اسی لیے بنائے تھے کہ آج تم اپنے میرے محبوب کے تلووں کو، قدم مبارک جو ہیں ان کو اپنے پاؤں منہ میں لو تو جیسے ہی انہیں ٹھنڈک محسوس ہوگی تو وہ نیند سے بیدار ہو جائیں گے. تو جبرائیل نے عمل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک اپنے منہ میں لیے، ٹھنڈک محسوس ہوئی، حضور نیند سے اٹھے. تو جبرائیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ملنے کا اشتیاق رکھتا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے، آپ کو ملاقات کے لیے بلایا ہے. اور باہر 70,000 فرشتے اور جنت کا ایک جانور جسے براق کہا جاتا ہے وہ حاضر خدمت ہے. تو اگر آپ چاہیں تو میرے ساتھ چلیں. حضور نے فرمایا کہ ہاں میں چلوں گا، تھوڑی دیر رک جاؤ میں وضو کر لوں. تو اللہ کے رسول اٹھے، آپ نے وضو فرمایا، اس کے بعد اپنا امامہ مبارک پہنا اور اس سواری پر سوار ہوئے اور مکہ سے نکلے، بیت المقدس گئے، وہاں آپ نے 2 نفل نماز پڑھائی. وہاں پہ سارے انبیاء کی جو روحیں تھیں وہ موجود تھیں اور سب انبیاء نے آپ سے کہا کہ آپ نماز پڑھیں. تو حضور نے اظہار تعظیم کے طور پہ حضرت آدم سے کہا کہ آپ والد محترم میں آپ پڑھائیں، حضرت ابراہیم سے کہا آپ پڑھائیں، اب جد امجد ہیں میرے. تو سب نے کہا کہ آج آپ اس مسلح کے حقدار ہیں اور آپ نماز پڑھائیں. تو حضور نے 2 نفل نماز پڑھائی اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے جرمٹ میں اس بارات کے اندر آسمان کی طرف کے لے گئے فرشتے آپ کو. پھر آسمانوں پر آپ کی ملاقاتیں ہوئی. پہلے آسمان پر حضرت آدم سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت ادریس اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ سے ملاقات ہوئی. تیسرے پہ حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی. چوتھے آسمان پر حضرت داؤد علیہ السلام سے ہوئی. پانچویں پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے. چوتھے پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے. پانچویں پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے. اور چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. اور ساتویں آسمان پہ آپ نے بیت المعمور دیکھا جہاں فرشتوں کی عبادت گاہ ہے یا فرشتوں کا قبلہ جسے کہا جاتا ہے، اور وہیں پر آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی. تو جس آسمان پر آپ نے دروازے پہ دستک دی تو ہر دفعہ اندر سے پوچھا گیا کہ کون؟ تو کہا گیا جبرائیل. کا ساتھ کون ہے؟ تو کہا حضور ہیں. تو کہا یہ خود آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں؟ تو جبرائیل نے کہا بلائے گئے ہیں. تو ہر نبی جس آسمان پہ تھے سب نے دروازہ کھولا اور حضور اس منازل کو طے کرتے ہوئے آگے تشریف لے گئے. پھر سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو وہاں پہ آپ نے جبرائیل نے آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ بس یہاں تک میری جو اجازت تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہاں تک مجھے ہے، اس سے آگے نورانیت کی تجلیات بہت زیادہ ہے. اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں گا تو میرے جو پر ہیں وہ جل کے راکھ ہو جائیں گے. تو حضور نے پھر سدرۃ المنتہا سے جو آگے کا سفر تھا وہ تنہا طے کیا. یہاں پر بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روح مبارک تھی وہ آپ کے ساتھ چلتی گئی. پھر آپ چلتے چلتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، اللہ سے ملاقات کی. وہاں حضور نے فرمایا کہ میرے اور رب کے درمیان 90,000 کلام ہوا. جب حضور معراج کر کے واپس آئے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا کیا باتیں کی؟ تو فرمایا کہ 90,000 کلامات ہوئی. 90,000 میں سے 30,000 جو ہیں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے میری امت کے لیے احکامات دیے. 30,000 فرشتوں کو احکامات دیے. 30,000 جو باتیں ہیں وہ میری اور میرے رب کے درمیان مخفی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے ظاہر نہیں کروں گا. یہ 90,000 کلام ہوئے. اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نمازوں کا تحفہ دیا. 50 نمازیں فرض کی گئی. جب آپ نمازیں کا تحفہ لے کے واپس آسمان پہ پہنچے، چھٹے آسمان پہ، تو وہاں حضرت خود حضور نے فرمایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ سرخ ٹیلے پر، قبر کے اندر سرخ ٹیلے پہ نماز پڑھ رہے تھے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرے بھائی
اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا تحفہ دیا؟ تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میری امت پر 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ واپس جائیں اور نمازوں میں کمی کرائیں، آپ کی امت یہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی۔ تو پھر میں موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق واپس گیا اللہ کی بارگاہ میں، نمازوں میں کمی کروائی، 5 نمازیں کم ہوئی، 45 رہ گئی، پھر واپس آیا۔ تو یوں کرتے کرتے 9 چکر لگے، ان 9 چکروں کے اندر جو ہے 45 نمازیں کم ہو گئی۔ جب 5 نمازیں رہ گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ دوبارہ جائیں اور مزید تخفیف کروائیں، کمی کرائیں، کیونکہ میری امت پہ 2 فرض تھی تو وہ 2 بھی نہیں پڑھتی تھی، تو آپ کی امت 5 کیسے پڑھے گی؟ تو حضور نے فرمایا کہ اب ہمیں بھی بار بار جا جا کے حیا آنے لگ گئی ہے، تو بس جس نے پڑھنی ہوگی وہ یہ 5 پڑھ لے گا۔ تو غیب سے ندا آئی کہ محبوب ہمارے ہاں جو چیز ایک مرتبہ لکھ دی جاتی ہے اس میں پھر کمی بیشی نہیں ہوتی، تو جو آپ کا امتی نیت صالح کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے 5 نمازیں پڑھے گا، ہم اسے ثواب جو ہے 50 نمازوں کا عطا فرمائیں گے۔ تو کیوں 50 نمازیں کم ہو کے 5 رہ گئی، ثواب ان کا 50 ملے گا۔ پھر آپ تشریف لائے واپس خانہ کعبہ کے اندر، اپنے گھر کے اندر، ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر۔ تو دروازے کی جو کنڈی تو وہ اس وقت بھی ہل رہی تھی، تو آپ پھر واپس آ کے جو بستر مبارک تھا وہ بھی گرم تھا، تو پھر آپ وہاں آرام فرمانے لگے۔ صبح جو ہے مکے کے اندر یہ خبر پھیل گئی، حضور نے اعلان فرمایا فجر کی نماز کے بعد کہ میں معراج کر کے آیا ہوں، اللہ سے ملاقات کر کے آیا ہوں۔ تو لوگوں نے جو اس وقت کفار تھے، جس طرح آج کچھ لوگ مذاق اڑاتے ہیں معراج کا، اسی طرح اس وقت بھی کافروں نے مذاق اڑایا تھا، اور آج ان کی اولادیں جو ہے مذاق اڑاتی ہیں معراج کا۔ تو ابوبکر صدیق کے پاس بہت سارے لوگ گئے اور کہا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی شخص رات کے تھوڑے سے حصے میں یہاں سے مسجد حرام جائے، مسجد حرام سے مسجد اقصی جائے، وہاں سے بیت المقدس، اور پھر وہاں سے آسمان پر، پھر اللہ سے مل کے راتوں رات واپس آ جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسا تھوڑا سا ممکن تو نہیں عقلی طور پر۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے دوست جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے یہ کہا ہے۔ تو ابوبکر صدیق نے کہا کہ اگر حضور نے یہ فرمایا ہے تو پھر یہ ضرور سچ ہوگا۔ تو سب سے پہلے پھر معراج کی جو تصدیق کی تھی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی، اور اسی وجہ سے حضور نے انہیں صدیق کا لقب دیا تھا، سب سے زیادہ سچ بولنے والا۔ تو یہ لقب پڑا ابوبکر صدیق کا، صدیق کے نام سے، اور قیامت تک دنیا انہیں پھر صدیق کے نام سے یاد کرتی رہتی ہے۔ اور یہ معراج ایک مختصر سا واقعہ ہے۔ تو ہر سال جو ہے مسلمانوں کے ہاں اس میں اختلاف ضرور ہے کہ معراج کا 27 رجب کو ہی ہوئی تھی، اس میں ضرور اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے اس کی تاریخیں اور بتائی ہیں، بعض نے کہا یکم رجب تھی، بعض نے پھر اور رجب کی تاریخیں بتائی ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس چیز پر امت کا اجماع ہو جائے، یا جس جگہ پر، جس تاریخ پر امت کی روایت چل جائے، تو پھر اس روایت کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اس میں پھر امت کے لیے مسئلے مسائل اور فساد پیدا ہونے کا امکان ہے۔ اور غالب جو اکثریت ہے امت کی، ان کا عقیدہ و نظریہ یہ ہے کہ 27 رجب ہی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے معراج کی برکت سے ہمیں بھی جو ہے نا انسانی معراج جو ہے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تو بہت سارے لوگ معراج کے دن یعنی 26 رجب کو بھی لوگ روزہ رکھتے ہیں، 27 رجب کو بھی لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ بہت ساری روایات کے اندر آتا ہے کہ اس رات کو عبادت کے طور پہ گزارنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے محبوب اللہ کی بارگاہ میں تھے، تو مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ اللہ کے محبوب کی سنت کو ادا کرتے ہوئے اس رات کو اپنے آپ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، نفل نماز پڑھیں، درود پاک پڑھیں، استغفار پڑھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہماری بخشش فرمائے، اور ہماری آخرت کی جو منزلیں ہیں وہ آسان ہوں۔ کیونکہ ویسے بھی رجب کے مہینے میں آتا ہے کہ جو شخص رجب کا ایک روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ پھر دوسرے روزے کے بارے میں فرمایا 40 سال کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ تیسرے روزے کے بارے میں فرمایا کہ 10 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور پھر اس طرح کے روزوں کی کثرت ہوتی رہے تو فرمایا کہ پھر ہر روزہ جو ہے ہر سال کے گناہ کے کفارہ بن جاتا ہے۔ تو رجب کے اندر ہمیں خوب عبادت کرنی چاہیے تاکہ ہمارا رب بھی ہم سے راضی ہو، اور اس کے اندر بالخصوص جو ہے درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، استغفار میں کثرت سے پڑھنا چاہیے تاکہ حضور بھی ہم سے راضی ہوں اور اللہ بھی ہم سے راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے بخشش اور مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ تھوڑی سی ایک مختصر سی تاریخ ہے شب معراج کے بعد۔ تو سر کیا مطلب کل ہم روزہ رکھیں؟ بہتر تو یہ ہے کہ ہمیں آج کا روزہ بھی رکھنا چاہیے تھا اور کل کا روزہ بھی رکھنا چاہیے، لیکن جو آج کا روزہ
جو آج کا ہم روزہ نہیں رکھ سکے تو ہم کل کا روزہ ضرور رکھیں. کل رکھنا ہے اور پرسوں رکھنا چاہیے تو رکھنا ہے, لیکن کل کا رکھنا چاہیے. تم نے سر سے پورا ایک واقعہ سن لیا اور بہت مزہ آیا سر کا واقعہ سننے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں واقعہ سنایا, اپنا قیمتی وقت دیا. دعاؤں کی درخواست ہے سر, دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں, عمر میں, جان میں, مال میں, عزت میں, آبرو میں برکتیں عطا فرمائے. آمین آمین. تو بس سر سے ہم نے پورا واقعہ سن لیا, اور پھر سر کا ہمارا روزہ ہے ماشاءاللہ, اللہ ہمیں بھی روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو پھر سر ہمارے آفس کا لگا لو تم. یس سر, یہ سر کا آفس ہے, جس کو جو بھی ہو وہ سر سے ہم بعد میں آپ کو پورا تفصیل لیں گے, سر سے پوچھیں گے آپ کیا کیا کرتے ہیں, کیا مطلب جو بھی انشاءاللہ. مسائل آپ لوگ مطلب وہ بتا دیں گے. پھر سر انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ کل پرسوں اسکول میں. پرسوں اسکول. یہ سر ہمارے اسلامیات کے سر ہیں, کل تو چھٹی ہے, یہ جو واقعہ سر نے بتایا اسی واقعے کی وجہ سے. ٹھیک ہے, اللہ حافظ. تو بس آج کے لوگ یہی اینڈ کرتے ہیں, اور پھر ملتے ہیں ہم کل کے اگلے ولاگ میں. ہم تینوں کی طرف سے آپ کو اللہ حافظ.